नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आज सूरह बकरा का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। यानी पहले हमें क्लियर कट ये बता दिया गया कि इस किताब में कोई शक नहीं है। फिर ये कि कौन लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, ये किन के लिए हिदायत है? मुत्तकियों के लिए। अब मुत्तकी कौन है? तफसीर तिबरी की रिवायत नंबर 147/5 है। मुत्तकीन से मुराद वो लोग हैं जो इस हिदायत को, जिसे वो पहचानते हैं, तर्क करने में अल्लाह ताला के अज़ाब से डरते हैं और अल्लाह ताला के नबी जिस दीन को लेकर आए हैं इसकी तस्दीक करने में अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखते हैं। और आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो मुत्तकी वो हैं जो कुरान में किसी किस्म का शक नहीं करते और कुरान से नफ़ामंद इल्म हासिल करते हैं और इस पर अमल पैरा होकर अमल साले इख्तियार करते हैं और इसके बाद अपने अल्लाह से रहमत की उम्मीद हमेशा लगा कर रखते हैं। अल्लाह पाक ने सूरह अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 29 में फरमाया, तर्जुमा, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह ताला से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली क़ुव्वत बना देगा और तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर देगा और तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह ताला बहुत बड़े फ़ज़ल वाला है। इस आयत के समझने के बाद हमें अपने अंदर झांकना है कि हम में मुत्तकीन की कितनी ख़ुसूसियात क़ल्बी और रूहानी तौर पर मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है क्योंकि ये उसके फ़ज़ल के बग़ैर मुमकिन नहीं है और इनमें इस्तिक़ामत की दुआ हमेशा करते रहना है। और अगर कुछ मौजूद हैं कुछ नहीं हैं तो अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि ए हमारे अज़ीम रब, तो अपने फ़ज़ल और करम के साथ, अपनी रहमत के साथ हमें मुत्तकी बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। मुस्लिम की रिवायत नंबर 690 है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे, ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे हिदायत, तकवा, पाक दामनी और गिना का सवाल करता हूँ। आप गौर फरमाएँ, अगर रहमतुल आलमीन होने के बावजूद, अगर अल्लाह के महबूब होने के बावजूद भी हमारे नबी ये दुआ करते थे तो हमें इस दुआ को कितनी शिद्दत से करने की ज़रूरत है। कुरान मजीद की हिदायत तो आम है लेकिन इससे फ़ायदा सिर्फ मुत्तकी लोग ही उठा सकते हैं। जैसे सूरज रोशनी तो सबको देता है मगर आँखों वाले ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे और आपको अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जैसे गुनाहगारों को उसने इस काबिल समझा कि हम कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक इसे हमारे लिए आसान बना दे और हमें इसमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। मुत्तकियों की पहली सिफ़त कुरान के मुताबिक ये है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, यानी वो अपने क़ल्ब व ज़हन पर अल्लाह ताला के हक़ को तस्लीम करते हैं। मतलब कि अपने दिल और दिमाग में सिर्फ़ इस बात को ठहरने देते हैं जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो। वो ये नहीं समझते कि जो कुछ हमारी आँखों से नज़र आ रहा है, ख़वासे ख़म्सा की ज़द में है, बस वही कुल हकीकत है। बल्कि वो ये शऊर रखते हैं कि ये हमारे अज़ीम रब के बहुत से राज हैं जिन तक हमारी अकल नहीं पहुंच सकती। बुखारी की रिवायत नंबर 6317 है। ए अल्लाह, तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें हैं, तू आसमान और ज़मीन और इनमें मौजूद चीज़ों का नूर है। तेरे लिए ही तमाम तारीफ़ें हैं, तू आसमान और ज़मीन और इनमें मौजूद तमाम चीज़ों का कायम रखने वाला है। तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें हैं, तू हक़ है, तेरा वादा हक़ है, तेरा कौल हक़ है, तुझसे मिलना हक़ है, जन्नत हक़ है, दोज़ख हक़ है, क़यामत हक़ है, अम्बिया हक़ हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ हैं। ए अल्लाह, तेरे सुपुर्द किया, तुझ पर भरोसा किया, तुझ पर ईमान लाया, तेरी तरफ रुजू किया, दुश्मनों का मामला तेरे सुपुर्द किया, बस मेरी अगली और पिछली ख़ताएँ माफ़ कर दे, वो भी जो मैंने छुप कर की हैं, वो भी जो खुल कर की हैं। तू ही सबसे पहले, तू ही सबसे बाद में आता है।
صرف تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایمان کا تعلق اس غیب سے ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، نہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خبر دینے سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی وہ ایمان ہے جس کے ذریعے مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ مومن وہ ہے جو ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے خبر دی ہے، خواہ اس کا مشاہدہ کیا ہو یا نہ ہو۔ سب سے بڑا غیب پر یقین کا ثبوت اللہ کی ذات سے محبت کرنا ہے۔ اللہ کی ذات سے بن دیکھے محبت کرنا بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ ابو محرز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کریں جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہو۔ تو انہوں نے کہا، ہاں میں تمہیں ایک بہت اچھی حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود کہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سننے کے بعد ہم سب کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جانی چاہیے کہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمیں ہمارے نبی نے ان صحابہ سے بہتر کہا جنہوں نے ان کے ساتھ جہاد کیا، جو اس دور میں لاکھ مخالفتوں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حالانکہ ابھی ہمارے لیے مسلمان ہونا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس وقت جب اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اسلام قبول کیا جاتا تھا، اس دور میں ان لوگوں نے ایمان لایا اللہ پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب پر، اور ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان سے بہتر قرار دیا۔ تو ہمارے لیے نہایت خوشی کا مقام ہے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر وقت ان کی ذات پہ لاکھوں کروڑوں درود بھیجنے چاہیے، جو کہ ہمارے سے اتنی شدید محبت رکھتے تھے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور متقیوں کی دوسری صفت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ نماز قائم کرنا ہے، یعنی وہ اپنے اوقات پر اپنے قلب، ذہن اور روح کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ صرف ان کے جسم سجدہ نہیں کرتے، ان کی روح، ان کے دل، ان کے ذہن اللہ تعالیٰ کے حق کو شدت سے تسلیم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے وقت کی پابندی کرتے ہوئے مکمل وضو، ارکان اعتدال، ترتیل قرات، خشوع اور خضوع اور توجہ قائم کر کے دل لگا کر نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا ہے۔ نماز کا قائم کرنا صرف یہ نہیں کہ نماز کا فعل جسمانی طور پر بجا لایا جائے، بلکہ اپنی روح سے اپنے قول و فعل میں کامل تدبر کے ساتھ اس کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ بس بندہ مومن کو اس نماز پر ثواب ملتا ہے جسے وہ سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 کا ترجمہ ہے، آپ تلاوت کرو اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اور نماز قائم کرو، اور یقیناً نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 103 کا ترجمہ ہے، بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ بخاری کی روایت نمبر 8 ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور ان کو اور ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے۔
اور ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت ہے، اور اس میں متقیوں کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال پر اللہ تعالیٰ کا حق سمجھتے ہیں اور اس کے راستے میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے راستے میں کیسے خرچ کیا جا سکتا ہے؟ جو کچھ بھی ہم خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مطلب اس کے دین کی ترویج اور اشاعت اور تبلیغ کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو ہم صدقہ کرتے ہیں، جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہم اس وقت جتنے بھی مال اور قوت کے مالک ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر ہم اس بات پہ غور کرنا چاہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر مال محنت سے کمایا جا سکتا تو ایک دہاڑی دار مزدور سب سے امیر ہوتا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نہایت کم عقل شخص بہت دولت مند ہوتا ہے۔ آپ اس پہ غور کریں کہ اگر محنت کی بنا پر دولت حاصل ہوئی تو پھر تو دہاڑی دار مزدور کو اس بیوقوف شخص سے یا اس سست شخص سے بہت زیادہ امیر ہونا چاہیے۔ ہم اگر مالدار ہیں تو ہماری عقل یا محنت اس کی وجہ ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تو اکثر یہ سوچا کرتی تھی غریب لوگوں کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ تو بہت عظیم ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایک لمحے میں تمام غریبوں کو امیر کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ پھر جو میں بڑی ہوتی گئی، رب کی حکمتیں نظر آنے لگیں کہ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ جس طرح سے چل رہا ہے یہ اسی طرح سے ہی چل سکتا ہے۔ یہ نظام تب تک نہیں چل سکتا جب تک اس میں ہر طبقے کے لوگ موجود نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چین بنائی ہوئی ہے اور یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اگر ہم اس قابل ہوں کہ ہم کسی مسلمان بہن بھائی کی مدد کر سکیں تو کبھی بھی تکبر کو اپنے اندر جگہ نہ بنانے دیں، بلکہ نہایت عاجزی، انکساری سے اس سے درخواست کریں کہ وہ آپ کی یہ مدد قبول کرے، کیونکہ اس تک تو وہ چیز اللہ پاک نے پہنچانی ہے۔ یہ آپ پر رب کی خاص رحمت ہے کہ اس کے لیے اس نے آپ کو چنا ہے۔ بخاری کی روایت نمبر 2591 ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا۔ ہاتھ نہ روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا۔ بخاری کی روایت نمبر 1417 ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا، جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ زکوٰۃ اور صدقہ مالی عبادات ہیں، اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی بھی معاملے میں خسارے کا کوئی ڈر نہیں، پھر چاہے وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، تجارت ہو یا محبت ہو، راز و نیاز ہو یا دعا ہو۔ جب اس بات پر پختہ یقین ہو جائے گا نا تو آپ کو اس کی لذت کا احساس ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، آدم کی اولاد تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور جب اللہ پاک نے وعدہ کر لیا تو اس سے بڑا وعدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خرچ کرنے والا ہی جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی لذت کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215 میں اللہ نے فرمایا، یہ تم سے سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، کہہ تو ان سے جس قدر بھی مال خرچ کر سکتے ہو مگر ان کا حق ادا کرو، والدین کے لیے خرچ کرو اور اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو اور یتیموں کے لیے خرچ کرو اور مسکینوں کے لیے خرچ کرو اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور جو کچھ تم نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا آپ پر وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلک پہلے آپ سے وبالآخرتی اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ متقیوں کی جو صفت قرآن نے بتائی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ قرآن مجید پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں اور وہ نہ صرف قرآن کریم پر یقین رکھتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اس کے رسولوں پر نازل کی گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر وہ قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم پر یقین رکھنا لازم ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء اور ان پر نازل کردہ کتابیں خاص طور پر تورات، انجیل اور زبور پر ایمان بھی لازم ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہدایت قرآن ہی سے حاصل کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک مکمل ہدایت نامہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے پہلی کتابوں میں تحریف کی جا چکی ہے لیکن قرآن واحد کتاب ہے جس میں کوئی کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے خود فرمایا، ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ اسی لیے یہ اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے کیونکہ انسان سے متعلق کوئی معاملہ ایسا نہیں بچا جس کے بارے میں قرآن میں گائیڈنس نہیں ہے۔ اس کے بعد کسی کتاب کا نازل نہ ہونا اس کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اس نے نازل کی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا کفر کرتا ہے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹک جانا۔ وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ متقین کی پانچویں صفت ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو موت کے بعد انسان کو پیش آئیں گے۔ رب العزت نے فرمایا، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے، کاش وہ جانتے۔ آخرت پر یقین جتنا زیادہ پختہ ہوگا ہمارے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ اس یقین کے بعد ہمیں یہ یقین آ جائے گا کہ دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو آخرت کی زندگی جو کہ اصلی زندگی ہے وہاں ناکام ہو جائیں گے، اور بے شک وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے چند دن کی۔ آخرت پر یقین سے انسان میں احساس ذمہ داری آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایک دن اسے اپنے تمام اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ اس جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے موجودہ نظام کو تباہ کر کے ایک نیا جہان بنائے گا، پھر سب کو جمع کر کے حساب لیا جائے گا، اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت انسان جنت یا دوزخ میں جائیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالا خانے میں آئے، دیکھا تو اس میں کرز درخت کے پتوں اور جو کہ ایک ڈھیر اور معلق سامان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس کے بانوں کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر نمایاں تھے۔ یہ فقیرانہ منظر دیکھ کر سیدنا عمر اشکبار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پوری کائنات سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور ممتاز ہیں، اور اس پراگندہ حالت میں ہیں، کسرا و کیسر بے اندازہ ناز و نعمت سے متمتع ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بیٹھ کر فرمایا، اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ، تو شک و شبہ میں مبتلا ہے؟ کسرا اور کیسر ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی حیات طیبہ دنیا میں ہی دے دی گئی ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے، کیا تمہیں پسند نہیں کہ یہ ناز و نعمت ان کو دنیا میں مل جائے اور ہمیں آخرت میں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ستائش اور اس کا شکر ہے۔ آخرت پر یقین ہوگا تو دنیا کی تکالیف برداشت کرنی آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بعض اوقات ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بیماری تکلیف آتی ہے تو وہ دراصل ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھیجی جاتی ہے، لیکن ہم اس کو اس وقت سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ وہ ہم تک اس لیے بھیجی جاتی ہے کہ اس کے بدلے ہمارے گناہ معاف ہو سکیں اور ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی بہتر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی تھوڑی سی تکلیف کے بدلے آخرت کا بہت بڑا فائدہ عطا کرتے ہیں، لیکن انسان نہ شکرا ہے، نہ سمجھ ہے، کم عقل ہے، وہ فوراً سے چیخ و پکار اور دہائیاں دینی شروع ہو جاتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہاں یہی لوگ سے مراد وہ ہیں جن کی خصوصیات اب تک بیان کی گئیں، یعنی جو غیب پر ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والے، قرآن اور اس سے پہلی کتابوں پر ایمان لانے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ ہدن سے مراد نور، بصیرت، اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت اور عمل صالح کی توفیق ہے، یعنی جو لوگ یہ صفات رکھتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ نور، بصیرت اور دین حق پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور ہدایت سے مراد روشنی، ثابت قدمی، دلیل صداقت اور توفیق حق مراد ہیں۔ یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے جو ہدایت پر ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا مطلب ہے آخرت کی کامیابی اور دوزخ سے نجات پانا۔ جو بندہ آخرت میں کامیابی حاصل کر کے دوزخ سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا، یعنی ہمیشہ کی زندگی میں نعمتوں اور جنت کا حاصل کر لینا فلاح ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اس بات پر یقین رکھنا ہے اور اس کے لیے جب تک زندہ ہیں کوششیں کرنی ہیں انشاءاللہ، اور اللہ پاک سے دعا گو رہنا ہے انشاءاللہ۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 185 کا ترجمہ ہے، چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ متقی لوگ ہی ہیں جو شیطان کی ساری سازشوں سے اللہ کی مدد سے بچ جاتے ہیں، اور متقین کے لیے آخرت کی زندگی کی کامیابی ہے، اور متقین ہی فلاح پانے والے ہیں۔ منزل مراد کو پہنچنے والے اصل میں متقین ہی ہیں۔ آئیں ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ فلاح پانے والوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔